अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं माविश और आप देख रहे हैं माविश टीचर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूं जिसमें मैं आपको उर्दू के लेसन प्लान्स बताऊंगी कि किस तरह से बनाने हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप बाकी किसी सब्जेक्ट के लेसन प्लान्स हासिल करना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल माविश टीचर्स पर तमाम सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान्स मिल जाएंगे। आप वो वीडियोस देख के अपने लेसन प्लान्स बना सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह की मेरी मज़ीद वीडियोस को देखना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल माविश टीचर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं उर्दू के लेसन प्लान्स। इसके लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज के ऊपर इस तरह से एक टेबल की फॉर्म में तमाम उन्वानात और अपना मजमून और कौन सी जमात के लिए आपने लेसन प्लान बनाया है वो मेंशन कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहला उर्दू का लेसन प्लान जिसका उन्वान है चुगलखोर। जमात दहम का ये उन्वान है, चुगलखोर। तो शुरू करते हैं। अमूमी मकासद: तलबा को कौमी ज़बान की अहमियत से रोशनास करवाना, तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करना, उर्दू ज़बान बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की सलाहियत पैदा करना। ख़ुसूसी मकासद: तलबा को चुगलखोरी जैसी अखलाक़ी बुराई के मनफी नताइज से आगाह करना, तलबा दूसरों को चुगलखोरी के नुकसानात से आगाह करने के काबिल हो जाएं, तलबा को रोशनास करवाना कि चुगलखोरी अखलाकी और इस्लामी लिहाज से काबिल मज़म्मत अमल है। तदरीसी मुआवनात: बोर्ड, डस्टर, मार्कर, किताब। तरीक़ा तदरीस: तकरीरी तरीक़ा कार। साबका वाकफियत का जायज़ा: लोक दास्तानों से क्या मुराद है? इसका जवाब आप लिखेंगे सीना ब सीना चलने वाली कहानी। अगला सवाल: क्या आप जानते हैं कि पीठ पीछे बात करना क्या कहलाता है? तो इसका जवाब है चुगलखोरी। इसके बाद ऐलाने सबक: आज के सबक का उन्वान है चुगलखोरी। उन्वान को आप खुलासा तख्ता स्याह वाले हिस्से में भी लिख लेंगे। इस्तक़सार: ये एक लोक कहानी है। ये लोक कहानियाँ किसी मुआशरे, तहज़ीब और ज़ुबान का कीमती सरमाया होती हैं। ये कहानी चुगलखोरी के मुतल्लिक़ है। इसके नुकसानात कहानी के ज़रिए बयान किए गए हैं। सबक को एक मरहले में पेश किया जाएगा। उस्ताद किसी एक शागिर्द से एक एक पैराग्राफ पढ़ने को बोलेंगे। उस्ताद तलबा को मुश्किल अल्फाज के मायने बताएंगे। उस्ताद तलबा के तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्तगी पर जोर देंगे। तलबा को दर्ज झेल अल्फाज के मानी लिखवाए और समझाए जाएंगे। अल्फाज मानी, मुद्दत, अरसा, तजवीज़, राय, ज़दोकोब करना, मारना पीटना, सिरकना, खिसकना, ताज्जुब, हैरानी, अधमुआ, आधा मरा हुआ, छाछ, लस्सी, तस्लीम करना, मानना। तो यही अल्फाज मायने आप तख्ता सफ़ेद के हिस्से में भी लिख लेंगे। उस्ताद सबक के इख्तिताम पर तलबा के साथ सबक पर तबसरा करेंगे। तलबा से सबक के बारे में राय मालूम की जाएगी। इयादा: इस कहानी का मरकज़ी ख्याल क्या है? इसका जवाब है चुगलखोर हमेशा रुस्वा होगा। लोक दास्तान से क्या मुराद है? सीना ब सीना चलने वाली कहानी। ज़दोकोब करने से क्या मुराद है? मारना पीटना। छाछ के क्या मायने हैं? लस्सी। घर का काम: इस लोक कहानी का खुलासा
اپنے الفاظ میں تحریر کر کے لائیں۔ اس کے بعد تنقید از نگران، اور یہاں پر آپ کے ٹیچر اپنے ریمارکس دیں گے۔ اس کے بعد اردو کا دوسرا لیسن پلان جو جماعت دہم کے موضوع مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ پر ہے۔ عمومی مقاصد، طلباء کو قومی زبان کی اہمیت سے روشناس کروانا، اردو ادب سے طلباء کی واقفیت پیدا کرنا، طلباء کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنا۔ خصوصی مقاصد، طلباء میں یہ صلاحیت پیدا کرنا کہ وہ معاشرے میں مختلف افراد کے غلط رویوں کی نشاندہی کر سکیں، طلباء کو دوستی کے مثبت اور منفی پہلوؤں سے روشناس کروانا، طلباء کو وقت کی اہمیت سے واقفیت دلانا، طلباء کو سجاد احمد بلدرم کے زبان و بیان سے متعارف کروانا۔ سجاد احمد اس موضوع کے رائٹر ہیں۔ تدریسی معاونات، بورڈ، مارکر، ڈسٹر، کتاب، طریقہ تدریس، تقریری طریقہ کار۔ سابقہ واقفیت کا جائزہ۔ پہلا سوال، کیا آپ وقت کی اہمیت سے آگاہ ہیں؟ تو اس میں بچے اسٹوڈنٹس آپ کو ہاں جی میں جواب دیں گے۔ دوستی کا اصل مفہوم کیا ہے؟ دوست وہ جو برے کام سے روکے۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اعلان سبق۔ آج کا سبق ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ یہی سبق کا عنوان آپ نے تختہ سفید والے حصے میں بھی لکھ لینا ہے۔ استخسار، اس سبق میں مصنف نے ایک ایسے کردار کو متعارف کروایا ہے جو اپنے دوستوں سے تنگ آیا ہوا ہے اور ان سے سخت نالاں ہے۔ کبھی دوست اس سے قرضہ مانگنے آ جاتے ہیں تو کبھی اسے دعوتوں اور جلوسوں میں کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ اس کو لگتا ہے کہ دوست اس کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچاتے ہیں۔ آگے ایک شعر ہے، اور کوئی طلب اپنانے زمانے سے نہیں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ سبق کو ایک مرحلے میں پیش کیا جائے گا۔ پہلے استاد سبق کو جماعت میں پڑھائیں گے، طلباء کو درست تلفظ سمجھایا جائے گا، مشکل الفاظ کے معنی بتائے اور لکھوائے جائیں گے۔ سبق کی پڑھائی، اس کے بعد سبق کی پڑھائی کروائی جائے گی۔ ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک اور پورا سبق پڑھایا جائے گا۔ سبق کو پڑھانے کے بعد طلباء کو اس کا مرکزی خیال بتایا اور سمجھایا جائے گا۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ آخر میں طلباء کے ساتھ سبق پر تبصرہ کیا جائے گا جس میں ان کی رائے معلوم کی جائے گی۔ اعادہ، اس سبق کا مرکزی خیال کیا بیان کیا گیا ہے؟ دوسرا سوال، سبق میں بیان کیا گیا کردار دوستوں کو اپنے لیے فائدہ مند کے بجائے نقصان دہ کیوں سمجھتا ہے؟ گھر کا کام، مشقی سوالات کے جوابات تحریر کریں، سبق کا خلاصہ تحریر کریں۔ اس کے بعد تنقید از نگران۔ اس کے بعد اگلا ہمارا لیسن پلان ہے دہم جماعت کے اردو میں، اردو ادب میں عید الفطر۔ عمومی مقاصد، طلباء کی اردو ادب میں دلچسپی پیدا کرنا، طلباء کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنا، طلباء کو اردو زبان کی اہمیت سے روشناس کروانا۔ خصوصی مقاصد، اردو ادب میں اسلامی تہواروں کی اہمیت سے طلباء کو متعارف کروانا، طلباء کو ڈاکٹر وحید قریشی کے اسلوب سے آگاہ کرنا۔ ڈاکٹر وحید قریشی نے یہ موضوع لکھا ہے اردو ادب میں عید الفطر۔ اسلامی تہذیب و تمدن، معاشرت اور رسوم و رواج سے واقفیت ہو سکے، طلباء ادب پارے کی روشنی میں مشاہدات کو بہتر انداز میں تحریر کر سکیں۔ تدریسی معاونات، بورڈ، ڈسٹر، مارکر، چارٹ، کتاب، طریقہ تدریس، تقریری طریقہ کار۔
سابقہ واقفیت کا جائزہ۔ طلبہ کی سابقہ واقفیت کا جائزہ لینے کے لیے درج ذیل سوالات کیے جائیں گے۔ پہلا سوال، تہوار کیا ہوتے ہیں؟ قوموں کے خاص دن۔ ہمارے مذہبی تہوار کون سے ہیں؟ اس کا جواب ہے عیدین۔ مذہبی فریضے کون سے ہیں؟ حج، زکوٰۃ، روزہ، نماز۔ اعلان سبق۔ آج کا سبق ہے اردو ادب میں عید الفطر۔ یہی آپ نے تختہ سفید والے حصے میں بھی عنوان لکھ لینا ہے۔ استخسار۔ طلبہ کو سبق سے متعارف کروایا جائے گا۔ اردو کی غزلیہ شاعری میں عید، عید کا چاند، ہلال و ابر، محبوب سے، روزے عید کی ملاقاتیں شامل ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب اردو شاعری میں وسعت پیدا ہوئی اور نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی تو عید کے موضوع میں بھی اشاراتی علاماتی امکانات کی اہمیت زیادہ اجاگر ہوئی۔ حالی کی نظم تحسینت عید الفطر میں خوشی کے جزیے کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ آگے آپ یہ شعر لکھ لیں گے۔ ماہ سیام گیا اور روزے عید آیا، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا۔ کیا ہے شکر خداوندی روزہ داروں نے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے پھر پایا۔ اقبال کے ہاں حلال عید صرف ہمیں خوش ہی نہیں کرتا، ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے۔ یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ اے ماہ عید حجاب ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو کمند غزال شادی ہے، لذت افزائے شور طفلی ہے۔ حفیظ جالندھری کہتے ہیں، چاند جب عید کا نظر آیا، حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا۔ طلبہ سے درج ذیل سوالات کیے جائیں گے۔ اعادہ۔ کون سی چیز اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے بچپن کی یاد۔ دوسرا سوال، ماہ سیام گیا روزے عید آیا، یہ کس معروف شاعر کا مصرع ہے؟ حالی۔ اس کا جواب ہے حالی۔ گھر کا کام۔ گھر سے 2 ایسے اشعار لکھ کر لائیں جس میں عید الفطر کا ذکر ہو۔ اس کے بعد تنقید از نگران۔ اس کے بعد اگلا لیسن پلان ہے جماعت نہم کی حمد کے اوپر۔ عمومی مقاصد۔ طلبہ کو اردو زبان سے روشناس کروایا جائے۔ طلبہ میں اردو سے واقفیت اور اس کے لیے محبت میں اضافہ کیا جائے۔ طلبہ میں اردو زبان بہتر طریقے سے سمجھنے، پڑھنے اور بولنے کے قابل بنانا۔ خصوصی مقاصد۔ طلبہ کو حمد و ثنا کے معنی و مفہوم اور اہمیت سے واقف کروانا۔ طلبہ کو اللہ کی ذات و صفات کے مختلف پہلوؤں سے واقف کروانا۔ طلبہ کے دلوں میں توحید کی عظمت اور ایمان کی پختگی کا احساس پیدا کرنا۔ تدریسی معاونات، بورڈ، ڈسٹر، مارکر، کتاب۔ طریقہ تدریس، تقریری طریقہ کار۔ سابقہ واقفیت کا جائزہ۔ حمد سے کیا مراد ہے؟ ہم اللہ کی تعریف کیوں بیان کرتے ہیں؟ اعلان سبق۔ آج کا سبق ہے حمد اور عنوان آپ نے تختہ سفید پر بھی لکھ دینا ہے۔ استخسار۔ سب سے پہلے مرحلے میں استاد خود حمد پڑھیں گے اور اس کے بعد ایک ایک کر کے 3-4 بچوں سے پڑھوائیں گے۔ اس دوران استاد بچوں کے درست تلفظ پر بھرپور بیان دیں گے۔ اس کے بعد بچوں کو ہر شعر کی تشریح سمجھائی جائے گی۔ پہلا شعر۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ اس کی تشریح میں سمجھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل میں بستا ہے،
یہاں تک کہ مجھ جیسا گناہگار اور نافرمان بندہ بھی تیری حمد کر رہا ہے۔ اس کی تشریح میں بچوں کو شعر لکھوایا جائے گا۔ بے شک میں تمہاری یہ فرمان لکھوایا جائے گا، بے شک میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ دوسرا شعر: گو کہ مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ اس کی تشریح: شاعر کہتا ہے کہ بندہ ہونے کے ناطے ہمارا اولین فرض ہے کہ ہم ہر دم تیری عبادت میں مصروف رہیں اور تیرے احکامات پر عمل کریں۔ اس کے بعد ایک مصرع ہے: جو ہم غافل سو دم غافل۔ پھر شعر ہے، لکھوایا جائے گا اس کی تشریح میں: دل ہو کہ جاں تجھ سے کیوں کر عزیز رکھی ہے، دل ہے سو چیز تیری، جاں ہے سو مال تیرا۔ جاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ اس کا تیسرا شعر ہے: محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ نہ محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بھید کھلا تیرا۔ تشریح: جس نے اللہ کے راز کو پا لیا وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ پھر ایک شعر لکھوایا جائے گا: میرے دل کے حال کا محرم اے میرے رب تو، اندر تو